चला जी दें। तारिक साहब, इंशाल्लाह आप खैरियत से हैं? तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। मैं बिल्कुल आफियत हूँ और it's a great opportunity talking to you. अल- अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बड़ी सर्विस पेश कर रहे हैं पूरे आलम इस्लाम को, और मैं यकीनन कोई डिबेटर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन अपोनेंट इन फैक्ट, और जी मैं सर, उस काज को सपोर्ट करता हूँ। माशाअल्लाह से आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आलम इस्लाम की, अहले बैत की हम भी सपोर्ट करते हैं जैसे कि आप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम तारिक शफी है, मैं मुल्तान पाकिस्तान से हूँ जी सर, और शिया ऑर्डर ऑफ द मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ढेर सारी वीडियोज़ मैं चिश्तिया ऑर्डर ऑफ द मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी सर, आपकी ढेर सारी वीडियो देख चुका हूँ। तो हमारा जो चिश्तिया सिलसिला है, वो बिलख़ुसूस बहुत मोहब्बत रखते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए। सही। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी शान अता फ़रमाई, और जिस नूर से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम को पैदा किया गया, उसी नूर से मौला अली सईं करमल्लाहु ताला वजहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया। मौला अली सईं की बहुत बड़ी शान है, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी शान है। हम इस अकीदा के मानने वाले हैं कि वो जो 3 डेयर फीस्ट हुआ था ज़ुल अशीरा का, उसको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमा के कॉन्क्लूड किया, हाज़ा अख़ी, मौला अली सईं करमल्लाहु ताला वजहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपने ये कॉम्प्लीमेंट किया था, कॉन्क्लूड किया था, और आपने फ़रमाया था, हाज़ा अख़ी व वसी व खलीफती फस्मऊ व अतीऊ। ये बहुत बड़ी शान है जो कि माशा आपको ज़माना तिफ़्ल में अता की गई। माशा उसके बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कारहाए नुमायाँ सरअंजाम दिए। हज़रत मौला जी, अली सईं करमल्लाहु ताला वजहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी शान है। और ये जो कॉन्क्लूड फरमाया हुज्जतुल वदा के मौके पे, मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुम मौलाहु, सबसे बड़ी शान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है। जी सर, और टू यूज़ दोज़ चिश्तिया कोट्स, अगर हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दर का कुत्ता बनने का एज़ाज़ नसीब हो जाए, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है, दीन की सबसे बड़ी कामयाबी है। उक़बा की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अगर आपको ये टाइटल मिल जाए कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दर के कुत्ते हैं, और आप बहुत बड़ी सर्विस अदा कर रहे हैं। आप माशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी दुआएँ हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब थैंक फरमाए, यू सर। और आज बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जहाँ तक ताल्लुक है, हम कुछ चीज़ों को ना डिबेट करना चाह रहे थे। जी, तो जी। आई हैड वेरी लॉन्ग डिबेट सेशन विद जनाब जाफ़र काज़मी साहब, और जी, he had been very kind to me in fact. So we had long debates for hours and hours, and he had been so patient listening to me, जिसके लिए माशाअल्लाह, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। माशाअल्लाह। उन्होंने मेरी सारी बातें बड़ी तवज्जो से सुनी, और जिसके लिए मैं उनका बहुत ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ। और हमने दिल खोल के एक-दूसरे से शिकवे भी किए, और दिल खोल के ढेर सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जी सर, हज़ूर, मैं ये समझता हूँ कि आपने जो सर्विस पेश की है, वो नॉट जस्ट फॉर द शिया कम्युनिटी की है, बट इन फैक्ट यू हैव डन इट फॉर द होल मुस्लिम उम्मा एज़ वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही समझता हूँ कि जो हमारी इस्लाम की बुनियाद है, उसमें आप जैसे पढ़े-लिखे, समझदार और हिकमत रखने वाले लोगों की हमें ज़रूरत है। देखिए, हमें एक बहुत अच्छी यूनिटी की ज़रूरत सेंट्रल एशिया में भी है, साउथ एशिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। मिडल ईस्ट के ये हालात हैं कि मिडल ईस्ट में वी हैव गॉट द यूनिटी ऑफ फेथ, वी हैव गॉट हुँ, द यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, वी हैव गॉट द यूनिटी ऑफ कल्चर, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ वहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन है, और उस पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन की वजह से एक छोटा-सा मुल्क जो है, वो हम सब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो सही। माशाअल्लाह आपने बहुत मैंने आपकी कुछ वीडियोज़, अरबिक वीडियोज़ भी सुनी हैं, इंग्लिश वीडियोज़ भी सुनी हैं। माशाअल्लाह आप लोग साहिब ज़बान हैं, मैं फ़ारसी आपका की ख़ादिम वीडियोज़ हूँ। भी सुनी हैं, और आपने उर्दू माशा में तो बहुत कमाल रखते हैं, हम बहुत खुशी से आपको सुनते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी जिद्दो-जहद में कामयाबियाँ थैंक अता यू सर। फ़रमाए, तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और जिस तरह की आपने ये सर्विस दी है, इस सर्विस में अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे। आपका हुस्न ज़न है, ज़र्रा नवाज़ी है, मैं तो आपका हुज़ूर, मैं आप ये हमारे समझता बड़े हूँ कि भाई हैं। हमें ना मैंने जो इस्लाम की बुनियाद है, जी,
آپ اس جی سر. قبلہ طارق بھائی آپ کا بڑا حسن زن ہے. جی آڈیو ان کا مائک ان کا آن کرنا ہے بھائی مائک. اب میں کھول دیا. جی سر کاظمی درست ہو گیا. صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسلام کی اصلاً بنیاد ہے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے اور بالکل قرآن ہے. جی سر. میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور جی یہاں سر. پر ہم ملتانی زبان بولتے ہیں. ہم ملتانی زبان میں ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مدھاڑی بجا رہے ہیں. We are in fact doing so many things for nothing. If we don't take care of اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی انٹیگریٹی کو کا خیال نہیں رکھ رہے اور اسی طرح سے جو اتھینٹسٹی آف ہولی قرآن ہے اگر ہم اس کو اپہولڈ نہیں کر رہے تو ہم صرف اس مندھاڑی کو چلا رہے ہیں جس کا ایز سچ فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے سو کالڈ علماء اور ان کا احادیث میں بھی ذکر ہے اور ہماری ہسٹری میں بھی ذکر ہے. سو کالڈ علماء they are not doing the service to the community. جی سر. And that is why ان کے جو فالوورز ہیں ان کی بھی ان کے ساتھ اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. یو ہیو گاٹ فرم فالوورز فار یو. تو ہمیں کمیونٹی میں ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کریں. Well, you have done a great service to the Shia community, to the Shia sect. In fact, all those who love Ahl Bayt. حضور میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, but جی سر. you can count me among those people who are in the school of thought for اہل بیت. ہم بھی اہل بیت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ہم کوئی مخالفین نہیں ہیں, ہم معاونین ہیں. ہم کسی قسم کی ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی سپورٹ کو آپ کی کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ ضرور ایسا ایک پلائے عمل بنائیں جو کہ سب سب کے لیے بہتر ہو. اصل میں پاکستان میں کچھ 1970s کے بعد کچھ ایسے حالات رہے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ مذہب کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر اسٹریٹ اوے جینیسائیڈ بھی ہوتے رہے ہیں, لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی ہے. تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. تو جس طرح کی آپ نے ایک علمی سپورٹ فراہم کی ہے, آئی ایم پریٹی شیور اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ایوری ون آل الانگ ود اس. انشاءاللہ آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ, آپ کا ذرہ نوازی ہے. آپ نے وہ کلمات ادا کیے جس کا میں مستحق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میری جو خامیاں ہیں, میری جو تقصیرات ہیں ان کو میں دور کروں. فرمایا ہے لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں, نہ صرف آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں بلکہ یو مین اے لاٹ ٹو دیم. اور آپ کی ریسرچ ہے, یہ بہت کمال کی بات ہے. علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن حکمت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی ریسرچ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. تھینک یو سو مچ اپنی سر. حفظ. تھینک یو سر, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے. بہت تشریف آوری کا بڑا شکریہ سر. تھینک یو. ہمارے بزرگ بھائی پروفیسر طارق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بہت سلامتی دے. انہوں نے وہ کلمات ادا کیے جس کا میں مستحق نہیں ہوں, ان کا حسن زن ہے. اللہ ان کو بہت عزت دے. جی کچھ اور مزید کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ میں آپ کو بس لے کے آتا ہوں. جی سر, کچھ جملے آپ کے رہ گئے ہوں, کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ حضور میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل میں جو وی ہیڈ ویری لانگ ڈسکشنز ود کاظمی صاحب. جی سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ whatever the script of Holy Quran we have, I'm a firm believer of that script. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ the script of Holy Quran that we have is authentic. So اس پر ہم we've been talking for hours and hours. کاظمی صاحب کے ساتھ بات ہوتی رہی اور thank you very much کاظمی صاحب. کاظمی صاحب concluded it on the terms کہ یہ authentic ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا اس پر ایمان ہے. So this is something that I wanted to draw to you as well. I believe that Quran is authentic اور وہ کچھ اسی طرح سے ہی ہے. میں آپ کی اجازت سے یہ ہمارا چشتیہ کیپ ہے, میں وہ ضرور پہننا چاہوں گا since we have started talking about Quran. So this is one of the plea کہ قرآن جو ہے وہ authentic ضرور رہے, کیونکہ اگر ہم قرآن کو malign کریں گے, sorry I'm using the word malign, I hope you don't mind it. If we malign Quran or one way or the other violate the sanctity of Quran, I don't think we are going to end up for a true cause, for the positive cause, for the constructive cause of Islamic Ummah, Muslim Ummah. یہ میری گزارش ہے چھوٹی سی.
یہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ میں آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کے احترامی نہیں کرنا چاہتا اور آپ سے اختلاف رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس موضوع پہ ہمارے مناظرات ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، تو آپ اگر اس پہ آپ غور کریں، فکر کریں، کوئی قرآن کو کوئی جو بھی ملائن کرتا ہے، قرآن کو جو آتھینٹک نہیں مانتا، وہ ہماری نظر سے کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ ایسی جو گفتگو قرآن کے ایک قاضی حرف صاحب نے کو قرآن کے ایک جملے کو خطا بولے یا قرآن کے ایک جملے کو نہ مانے، اس پہ نقد کرے، وہ دین سے خارج ہے، بلا شک بلا ریب۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں قرآن کی فضیلت میں۔ قرآن روز قیامت شفیع ہوگا، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو ساتھ گھر میں رکھنا عبادت ہے، اور قرآن پہ غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ قرآن کو سیکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے جو فرمایا، یہ ان کے پاس، شیعوں کے پاس مزید نسخے نہیں تھے، یہی نسخے تھے، یہی اسکرپٹس تھے، انہی کے متعلق فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود کیا یہی سارا قرآن ہے؟ یعنی حرف، یہ بات یہ اس پر ہے نا کہ ایک تو آرڈر ہے قرآن کی جو ترتیب ہے، یا یہی ترتیب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے؟ اور یہ کہ کیا قرآن، دیکھیں اب قرآن سارے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا ایسے جملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، بات اس پر ہے، یہ تو اس میں تو نزاع ہی نہیں کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اسی کو میں پڑھتا ہوں بھائی، اسی قرآن کو، اس تلاوت کو میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ لیکن کیا ایسے جملے ہیں ترتیب کے لحاظ سے؟ تو اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ ترتیب جو ہے قرآن کی، یہ ترتیب صحابہ کا اجتہاد ہے۔ سوروں کی جو ترتیب ہے، پہلے سورہ الحم، بقرہ، پھر الحم تو فاتحۃ الکتاب، وہ تو اس کا نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، لیکن بقیہ جو سورے ہیں یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے۔ لیکن سوروں کے درمیان جو ترتیب آیات ہیں، اس پر بھی ہر جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ ترتیب، اس میں صحابہ کا اجتہاد شامل نہیں ہے۔ بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ آیات جو داخل سورہ ہیں اس میں بعض جگہوں پر صحابہ کا اجتہاد ہے، تو انہوں نے اپنی ثوابدید سے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہوئی ہیں، اپنی ثوابدید سے آیات کو جہاں پہ انہوں نے مناسب رکھنا سمجھا ہے وہاں پہ رکھا ہے، اس کے احادیث بھی زیادہ ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، جہاں تک جہاں تک یہ ہے کہ جی سر، یہ بات ہے کہ قرآن میں سے کیا کچھ ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں، ایسے آیات ہو سکتے ہیں جن کو موجودہ قرآن میں شامل نہیں، یعنی جمع قرآن میں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انجام نہیں دیا نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ نے انجام دیا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ اس طرح نہیں کہ وہ معصوم ہے، کیا ان میں سے کچھ آیات چھوٹ گئی یا نہیں گئی؟ تو اگر ہم صحابہ کے اپنے الفاظ پہ چلے جائیں نا، تو ان کے الفاظ تو وہ تو خود، وہ جو شاہد تھے جن کے زمانے میں قرآن جمع کی گئی، وہ خود کہتے ہیں کہ بہت سارے آیات ہیں جو موجودہ قرآن میں وہ شامل نہیں کی گئی ہیں۔ وہ نہیں کہتے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، وہ نہیں کہتے کہ منسوخ التلاوہ ہیں، یعنی یہ قرآن کے طور پہ اتری گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے کہا کہ اس کی قرآنیت لغو ہے، اب اس کو پڑھنا جو ہے مستحب نہیں، اس کا پڑھنا قرآن کا جز نہیں، میں نے نکال دیا۔ صحابہ یہ نہیں کہتے، یہ منسوخ التلاوہ یہ بعد میں علماء نے ایجاد کی ہے، علماء کی ابتدا ہے کہ قرآن میں سے بعض ایسے آیات ہیں جن کو ان کی قرآنیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ علماء نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کے اقوال ہیں کہ مثلا سورہ احزاب، سورہ بقرہ جتنی لمبی ہوتی تو وہ باقی کہاں گیا بھائی؟ کیا اور اس کی یہی جسٹیفیکیشن بنا دیا گیا، یہی توجیہ کی گئی اس کی کہ بھئی یہ اس کی قرآنیت خود اللہ نے ختم کر دی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بھئی یہ نسخہ ہے، اب اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو علماء نے یہ توجیہ کر دیا۔ تو جو اگر ہم جن لوگوں نے قرآن جمع کیا، جس کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا اور جس طرح سے قرآن جمع کیا گیا، اور ہم ان کی اپنے پولیٹیکل امبیشنز دیکھیں کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری پر ہیں، کہتے ہیں میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، اگر میں وصیت لکھ دوں کوئی گمراہ نہیں ہوگا، تو وہ مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہذیان کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بعید نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اور یہ پرانے امتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پرانی امتیں تھیں کہ انہوں نے اپنے نبی اپنے انبیاء کی انہوں نے شریعت کو چینج کیا، اس کے کتابوں کو چینج کیا،
ہماری شریعت تو چینج ہوئی، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے دین میں بدعت شامل، اب شیعوں کی دین بغیر بدعت کی یا اہل سنت کی دین وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اسلام میں بدعت شامل ہوئی اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا. کوئی کہتا ہے تراویح بدعت ہے، کوئی کہتا ہے آزاداری بدعت ہے. بدعت دین میں تو یہ تو ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. جیسے پرانے امتوں نے دین میں بدعت داخل کیا نا، مسلمانوں نے اپنی دین میں بدعت تو بڑھ دی، اسی طرح 72 فرقے ہیں ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں سے کوئی آیات کم ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو یہ بات میں نے جو پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، تو دیکھیں اکثر علماء امت کے پاس جائے نا، یعنی میرے علاوہ شاید کوئی آپ کو بتائے کہ قرآن میں کمی ہوئی، کوئی نہیں کہتا. سب یہی کہیں گے آپ کو، یہی ان کے نعرہ زبانی رٹا لگا دیا، قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، کوئی اس کے خلاف کر دے کفر ہے. دلیل مانگیں، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. دلیل کسی سوائے سے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کے یہ معنی نہیں بنتے جو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں سے آیات نکالی گئی ہیں سیاسی مصالح، سیاسی منافع کے بنا پر، اگر امام حسین علیہ السلام کو تشنہ زبان کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے تھے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں جاتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ چلے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طولا نہیں کرتے تھے، طول دیتے تھے. اگر ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں ایسے مسلمانوں کے لیے قرآن کی ایک آیت کو اپنی سیاسی مصالح کے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر بیماری پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، تو وہ قرآن جمع کرتے وقت ایک آیت جو ان کی سیاست کے خلاف ہو اس کو قرآن میں شامل نہ کریں، اس کو سویپ اٹ انڈر دی رگ، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آگ لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنانے کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانا پڑے، لگا دیں گے بھائی، لگا دیں گے، کوئی نہیں. تو وہ ایک آیت کو کہیں سے مثلا چھپا، یہ مسلمانوں نے دیکھیں، یہ مسلمانوں سب کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ان پہ جارحانہ حملہ، قاتلانہ حملہ ہوا، اور یہ ان کی حیات کے آخری 2 سال میں کس نے حملہ کیا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے، وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ہمو بما لم ینالوا، یہ سورہ توبہ میں جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. 12 صحابہ اس میں شامل تھے. جو لوگ پیغمبر کو قتل کر سکتے ہیں، وہ لوگ اگر قرآن کی ایک آیت ان کی سیاست کے فائدے میں نہ ہو، مفادات میں نہ ہو، اس وقت قرآن تو کسی کے پاس تھا نہیں نا، قرآن تو جمع نہیں ہوا تھا. اور یہ جو غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ صحابہ بوم میں ہزاروں کے تعداد میں حافظ قرآن تھے، یہ جھوٹ ہے. ایک صحابی بھی حافظ قرآن نہیں تھا سوائے امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے. کوئی صحابی حافظ قرآن نہیں تھا. یہ کوئی نہ حدیث کچھ بھی نہیں، ایسے جھوٹ پھیلا دیا کہ ہزاروں. اب آپ کے آج کے زمانے میں حافظ قرآن بہت زیادہ، ہر گلی کوچے میں کچھ آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. اس زمانے میں حافظ قرآن کوئی نہیں تھا، پڑھنے والے بھی کم تھے، یعنی 99.99% لوگ کیا تھے؟ ان پڑھ تھے. قرآن کا نسخہ کسی کے پاس نہیں تھا. قرآن کو لکھا تھا، تختی پہ لکھا تھا، ہڈی پہ لکھا تھا، وہ ایک جگہ جمع نہیں تھا. ایسے حالت میں پہلا نسخہ جمع کرتے وقت ان کو اگر ایک آیت ملتی ہے جو ان کی سیاست کے موافق نہیں ہے، یا آیت تطہیر ان کو ملتا ہے، اس کو ازواج کے بیچ میں داخل کر دیتے ہیں نا، ازواج والی آیت کے بیچ میں، یا کوئی آیت ملتی ہے کہ اس میں ان صحابہ کی مذمت ہے، ان کے غاصبین حق امامت کا ذکر ہے، تو اس کو سویپ انڈر دی رگ کرتے ہیں. اس میں یہ نیچرل چیز ہے. انسان اگر سوچے نا، that should have happened, we should expect that، ہمیں اس کی توقع کرنی کہ یہی ہوا ہوگا. اس کے خلاف کو توقع کرنا غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کام کیا نا اسلام میں، ان کے کارنامے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بے وفائیاں، جنگ احد میں ان کو چھوڑ کے کفار کے نرغے میں اور کفار کے رحم خود اپنی جان بچا کے بھاگ جانا، اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کیا. تو ایسے لوگ اگر حکومت ان کو ملتی ہے، امامت ان کو ملتی ہے، لیڈرشپ ان کو ملتی ہے، قرآن جمع کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں، اگر وہ بے ایمانی دکھائیں تو اس میں that's nothing surprising، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عرض یہ ہے علامہ صاحب، پروفیسر صاحب. اچھا، میں حضور آپ نے بہت شاندار، بہت اعلیٰ ترین باتیں کی، اور بہت ساری باتوں سے میں آپ کے ساتھ ایک کنسنسس بھی رکھتا ہوں، اور میں آپ کی اجازت سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا جس میں کوئی سیکٹیرین ڈیبیٹ پیدا ہو. اگرچہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، but I've got right number of friends in Shia sect as well. In fact, I love them and I go along with them and I pay them great respect. So on the same pattern, I'm not going to run into any sectarian details.
اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. جی سر. جب حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی، آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان میں شہادت ہوئی، تو اس وقت جو دنیا کا طریقہ کار تھا، انہوں نے نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. لفظ قتل والے صاحب منع کرتے تھے کہ نہ بولیں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ قتل نہ بولوں. نہ صرف ان کو شہید کر دیا، بلکہ اپنے تئیں تو انہوں نے آپ کا نام و نشان ہی مٹا دیا. اور آنے والی ہسٹری میں وہ امیہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے، بنو امیہ، کہ شاید اس وقت کوئی بندہ بیٹھ کر جس کی سطحی سوچ ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ کیسے پلٹ کے آئیں گے. لیکن کیونکہ اللہ کے راہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہوئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے، تو پھر کتنا نام بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. ہم بندوں کی کوئی جرت نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. دنیا کے ہر بر اعظم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نعرے لگتے ہیں. صرف مسلمان آپ کو نوبل نہیں سمجھتے، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کو نوبل سمجھتے ہیں. میں نے خود کئی غیر مسلموں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہے ہوئے الفاظ سنے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی شان حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پریزرو کی ہے ان عظیم ہستیوں کی. تو جس طرح سے نام امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے نہیں دیا، جیسے ذات امام حسین کو یہ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، تو بالکل اہل بیت سے جڑا ہوا قرآن ہے. جس طرح سے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی زندگی دی ہے، بہت بڑی شان دی ہے، بہت بڑی حفاظت کی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سینکٹیٹی کو بھی محفوظ رکھا ہے، قرآن مجید کی اتھینٹسٹی کو بھی محفوظ رکھا ہے. جب ہم کاظمی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ وہ جو نزولی ترتیب ہے ظاہر ہے وہ الگ ہے، جو کتابی ترتیب ہے وہ ظاہر ہے الگ ہے. میں آپ کی اجازت سے وہ جو سرٹن ڈیٹیلز، سرٹن کانٹینٹس جو آپ نے بولے ہیں، جو انفیکٹ ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے سے مراد ہے میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور شیعہ کے درمیان ہے، اس کو چھیڑے بغیر، اس کو ذکر کیے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ جو ہمارے پاس انفیکٹ دا یونٹی آف قرآن اینڈ اہل بیت ہے، اصل میں یہ ہماری بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ہماری امت کی بنیاد ہے، ہماری فلاح اسی کے ساتھ ہے. ہم میں سے جو بندہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسلک رہے گا، اسی کی بقا رہے گی، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اس جہان میں بھی ناکام ہوگا، اس جہان میں بھی ناکام ہوگا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور اسی طرح سے قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کی سینکٹیٹی کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کی اتھینٹسٹی کے ساتھ جڑ جانا، وہ بھی ہماری امت کی ایک بقا کی علامت ہے. مجھے یہ جو موقع ملا ہے نا، میں اس موقع کا بہت بڑا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اگر میں حسن اللہ یاری کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں تو میں اس سے جھگڑنے کے لیے نہیں آ کر بیٹھا ہوا، اور میں فضول گفتگو میں حسن اللہ یاری صاحب کا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور میں جانتا ہوں کہ حسن اللہ یاری کا کتنا مقام ہے، کتنا علم ہے. حسن اللہ یاری ان فیکٹ کین لیڈ ہول آف دا نیشن، ہول آف دا امہ انٹو اے گریٹ سکسیس. تو وہ جو سرٹن کانٹینٹ ہے، آپ کی بہت ساری کہی ہوئی باتوں سے ہم کنسنسس بھی رکھتے ہیں. دیر از نو ڈفرنس آف اوپینین بٹوین دا ٹو سیکٹس ان فیکٹ آن سرٹن گراؤنڈس. میں خود کو تھوڑا سا جو یونیک ڈسکریمنیٹ کرتا ہوں. آئی آلویز کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ چشتیہ آرڈر. ہم لوگ جو چشتیہ ہیں، ابھی کاظمی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ کاظمی صاحب فلاں فلاں چیزوں میں تو ہم جو چشتیہ ہیں آپ شیعوں سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں. تو اس بات پر انہوں نے بہت محظوظ ہوئے اور انہوں نے اس بات کو انجوائے کیا. میں نے کہا ہم مولا علی کے ترانے سارا دن گاتے ہیں، ہم مولا علی کے ترانے ہر یوم میں گاتے ہیں، ہر نہر میں گاتے ہیں، ہر لیل میں گاتے ہیں. ہمارے ہاں درباروں پہ جیسے پاک پٹن شریف ہے پاکستان میں، اور ہندوستان میں اجمیر شریف ہے اور دہلی شریف ہے، وہاں پہ مولا علی کے ترانے ساری ساری رات گائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر ایک امپیکٹ رکھتی ہیں، اور وہ ہمارا امپیکٹ یہ ہے کہ ان میں ہدایت ہے. جو مولا علی سے اٹیچ ہو گیا، جو ائمہ کرام سے اٹیچ ہو گیا، جو اہل بیت کا تقدس اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کی عقیدت دل میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بچائے گا.
تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری سینکٹیٹی کو محفوظ کیا گیا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے نام کی حفاظت کی ہے، اہل بیت کے ذکر کی حفاظت کی ہے، اہل بیت کی شان کی حفاظت کی ہے، اہل دیکھیں بیت کے فضائل کی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طریق سے اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی ہے۔ امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہو گئی، امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یعنی بہت ہی دردناک طریقے سے کہ ان کا یہ زخم کبھی ہم نہ بھولیں گے، وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھیں، تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، صحف ابراہیم، موسیٰ، ان سب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت والوں نے ان کو چینج کیا، اور یہ صرف قرآن نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا، پوری شریعت اللہ کی جانب سے۔ مسلمانوں نے شریعت کو تو چینج کیا ہوا نا، یہ تو اس میں تو سب کا عقیدہ ہے کہ شریعت میں بدعتیں ہیں۔ اہل حدیث و حنفیوں کو کہتا ہے یہ بدعتی ہے، بدعتی اہل احناف کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، اہل حدیث کو کہتے ہیں بدعتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا۔ یہ تو ایک تو بدعتی تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اہل بیت علیہ السلام کو حفظ کیا ہے، تو قرآن کو بھی حفظ کیا، یہ ایک قیاس ہے، اور یہ قیاس بھی دیکھیں اس لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو کوئی اعجاز کر کے محفوظ نہیں کیا۔ جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالا ہے، تلوار نکالا ہے، تو وہ آئے، انہوں نے اپنی جنگیں بھی لڑی ہیں، امام علی علیہ السلام کے اصحاب کو شہید بھی کیا ہے، اور آخر میں امام علی علیہ السلام کو خود کو بھی شہید کیا۔ اسی طرح امام حسن، امام حسین، بقیہ ان کے سارے فرزند شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جو اہل بیت علیہ السلام ہے وہ بہت ہی مظلوم تھے، جیلوں میں، زندانوں میں، زہر کے، یعنی ان کے شیعے، وہ خود آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر اہل اچھا بیت حضور، اگر علیہ آپ اجازت دیں، السلام، اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری طور پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو چھپایا گیا ہے، اگر یہی قرآن کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ جی سر۔ اچھا حضور، اس کو قدرت بولتے ہیں۔ But again, I'm putting a stance over here. I'm not going to debate the things. In fact, I just want to present some of the things before you. اب ہوتا کیا ہے، اس کو ہم قدرت بولتے ہیں، اور یعنی ایک واقعہ ہوا، کربلا کا واقعہ ہوا، اور ایک واقعہ کوفہ میں ہوا، اور ایک واقعہ احد میں ہوا، جہاں پر مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے شکست ہوئی، پھر مسلمانوں نے ریکور کیا۔ اس کو حضور قدرت بولتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ دیکھیے، میں بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں، میں صرف اس کنبے کا سربراہ ہوں۔ تو میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹی کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی کمپریہنسو ویلفیئر چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوں اس کنبے کا نا، میں چھوٹا سا بادشاہ ہوں، تو جو میرا ویژن ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے۔ تو میں اپنے کنبے کی، میں اپنے بیٹے، اپنے بیٹی، اپنے پوتے، اپنے نواسے، سب کی کمپریہنسو ویلفیئر چاہتا ہوں۔ دن رات میں ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، کیونکہ میں چھوٹا بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑا بادشاہ ہے، جو اس کا ویژن ہے، جو اس کی ادراک ہے، وہ ہم سے بہت بڑھ کر ہے، وہ قدرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں کربلا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں جب یہ قدرت ہے نا، تو اس کے لیے سورہ ملک میں، کاظمی صاحب، اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں حسن اللہ یاری صاحب کے سامنے، وہ تو صاحب زبان ہیں، بڑی کمال کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میری کوئی پروننسیشن میں غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سر سورت ہے، سورت الملک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ، اگر میری پروننسیشن میں، تلاوت میں غلطی ہے تو میں ضرور صحیح پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے آپ نے، بالکل۔ اچھا، تو حضور ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت اور حیات پیدا کی ہے نا،
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप बहुत इल्म वाले लोग हैं, अब आपके सामने तर्जमा क्या करना, आप सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन लिसनर ज़रूर समझ लें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये देखें कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। अगर हमसे पूछे ना, तो पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत मौला अली सिंह की है। मैं छोटा बादशाह हूँ ना, तो मुझ छोटे बादशाह से पूछेंगे, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हुकूमत सिर्फ़ मौला अली सिंह की है। लेकिन जो बड़ा बादशाह है ना, वो कुदरत का मालिक था। उसने एक निज़ाम ले डाउन किया। उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुर्बानी आई थी, वो कुर्बानी उनके एक पोते, एक नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से दी गई। दूसरी उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से दी गई। तो ये कुदरत इसमें कारअमल थी। इसी तरह से अल्लाह कूफा में आपको इज्जत शहादत। दे प्रोफेसर साहब, मैं बहुत मैं मेहरबानी आपकी। I'll not take more than couple of minutes in fact. श्योर तो श्योर। अब होता क्या है कि जब अ, अगर अल्लाह चाहे तो सबका एक ही फेथ हो जाए। मौला अली सिंह की खिलाफत होगी, सबका एक फेथ होगा, ना कोई दूसरा सेक्ट होगा, और पूरी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम एज अ फेथ लहराएगा, और मुस्लिम रूल एज पॉलिटिकल इंटेग्रिटी रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत कुछ और चाहती थी, और अल्लाह ताला ये देखना चाहता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अहले बैत की बेशक, जिसे हम कह रहे हैं ना कि ज़ाहिरी तौर पर मदद नहीं की, वो इनफैक्ट कुदरत है। लेकिन सबसे बड़ी मदद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है। सबसे बड़ी मदद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की है, और इसी तरह से अल्लाह ताला की मदद रोज़ो शब मौजूद है कुरान मजीद की ऑथेंटिसिटी के लिए भी। दिस इज़ वन ऑफ माय ओपिनियंस, आई डोंट वांट टू फोर्स एनी ऑफ माय ओपिनियंस ऑन यू। In fact, I जी सर, always pay a great tribute to you. So I don't want to sit in over here as a debater. तो ये थैंक हुजूर यू सो मच। वो कुदरत है, ये वो कुदरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से अहले बैत की शान बुलंद रखी, उनको महफूज रखा, उनकी इंटेग्रिटी को महफूज रखा, बिल्कुल उसी तरह थैंक से यू सो दैट्स व्हाट मच। आई बिलीव। May ताला Allah ने bless you. कुरान मजीद Allah keep you well, Professor Saab. Thank you so much for coming. में Really अल्लाह ताला की appreciate ब्लेस यू। talking to you. Thank you, sir. बहुत मेहरबानी प्रोफेसर साहब का, इनके बयानात आपने सुने, हमने महसूस हुए और फ़ायदा उठाया।